अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार हैं। कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात जैसे इस्लामाबाद के अंदर हुए, एक मरतबा फिर दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो बैठें और मुज़ाकरात हों और इस मामले का कोई हल निकले। इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी बातचीत के हवाले से कोई वाज़ेह जो ख़बरें हैं वो सामने नहीं आ रही। लेकिन जो सीज़ फायर है वो इस वक्त भी बरकरार है। आज जो कैबिनेट का इजलास था, वज़ीर आज़म साहब ने उस इजलास से खिताब भी किया और उस इजलास में भी जो मुज़ाकरात के हवाले से इशूज़ हैं उनका प्राइम मिनिस्टर ने ज़िक्र भी किया और जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कामयाब एक कोशिशें रही हैं उनका भी तज़किरा किया गया। साथ साथ वज़ीर आज़म ने दुनिया के दीगर ममालिक की तरह जो पाकिस्तान पर इस जंग के असरात पड़े हैं उनका भी ज़िक्र किया और ये भी अब तासुर दिया जा रहा है कि शायद आइंदा जो हफ़्ता है यानी कल अगर रिव्यू किया जाता है जो पेट्रोल की कीमतें हैं तो शायद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफ़ा जो है वो सामने आए। फिर मुल्क के अंदर दीगर सियासी इशूज़ भी हैं और ख़ास तौर पर जो हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से जो फ़ैसला सामने आया है उस पर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वक्त वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम इशूज़ पर हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन उनसे जवाब जो हैं वो भी ले लें और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है ख़ास तौर पर वो भी सामने आ जाए। मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज जो इजलास हुआ कैबिनेट का उसमें हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला है उसका ज़िक्र भी किया। ये जो तातुल है आपकी नज़र में क्या ये भी वजूहात सामने आई हैं कि क्या वजूहात हैं और क्या मुज़ाकरात इस्लामाबाद के बजाय किसी तीसरे मुल्क में होने का भी कोई इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले फ्रॉम द वेरी आउटसेट मैं ये बात आपको वाज़ेह तौर पे बताऊं कि पाकिस्तान फ़िलवक़्त एक लीड मीडिएटर के तौर पर दोनों पार्टीज़ का, दोनों फ़रीक़ैन का ये एतराफ़ करना और अलल-ऐलान इस बात का वाज़ेह तौर पे ज़िक्र करना मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म से मुख्तलिफ़ जगहों पे जी। ये बात ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ़रीक़ैन को पूरा एतमाद है और वो एतमाद अभी भी कायम है और उसी एतमाद की वजह से जो शटल डिप्लोमेसी है, बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग है दोनों अतराफ़ की तरफ से, दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनकी तरफ से। और उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी वाज़ेह तौर पे बताऊँ कि अभी पस पर्दा जो सफारतकारी की कोशिशें हैं, जो मीडिएशन सालसी का जो जी। एक किरदार है, जो लीड रोल पाकिस्तान ने लिया है, अभी भी उस पे वो कारबंद है और उसी तरह उससे आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी की उम्मीद है। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आइंदा 48 घंटे बहुत अहम हैं इस हवाले से और इसमें अच्छा। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे कि शेप अप होंगी और इंशाअल्लाह फ़िलवक़्त जो है जो कोई थोड़े कह लें बॉटलनेक्स थे, जो चीज़ें उन पे काम जारी है और वो काम ये समझें कि हो सकता है वो इन पार्ट्स हो सकता है वो जो है इस हवाले से फ़ेज़ेज़ में हो, लेकिन मुस्बत जो पेशरफ़्त है वो देखी जा रही है और एक पॉज़िटिविटी है इस तमाम तर मामले के हवाले से। मामले का वजह से ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब, इसके अलावा जो हाल ही में हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से, आपके इल्म में है और आपका भी इस हवाले से मौक़िफ़ हमने सुना कि ये तमाम फ़ैसले जो हैं वो कानून के मुताबिक हुए हैं। लेकिन जो एक तनकीद हुकूमत के ऊपर की जा रही है या जो तासुर एक दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि हुकूमत ने हाई कोर्ट के उन जजेस को ट्रांसफ़र किया है जिन जजेस के हवाले से हुकूमत को डे वन से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। आप समझते हैं कि इस तासुर में सदाकत है कि वाकई हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात तो थे इन जजेस के हवाले से? नहीं, देखिए, हुकूमत को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। मैं समझता हूँ कि जो आईन पाकिस्तान के अंदर तमाम तर चीज़ें तय हैं और जो दायरा कार और जो अपने-अपने जी। डोमेन का ज़िक्र किया गया है, जो लाइन्स जो हैं खींची गई हैं, एग्ज़ेक्टिव ने अपना काम करना है, जुडिशरी ने अपना काम करना है, लेजिस्लेचर ने अपना काम करना है और एक-दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं हो सकती। हिस्टोरिकली अगर आप देखें ठीक इस है। मुल्क की जुडिशल हिस्ट्री के हवाले से और मैं इन बिटवीन द लाइन्स अगर आपसे ये बात करूँ, तो ये कोई आउट ऑफ प्लेस नहीं होगी बात कि इस मुल्क की जो जुडिशल हिस्ट्री है वो काफ़ी चेकर्ड रही है। मतलब सुओ मोटो से लेके अज़ खुद नोटिसेज़ और फिर जिस तरह की चीज़ों में डेल्व किया गया वो भी हमने देखा।
تو اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق ہر ادارے کو جو ہے کرنا لازم و ملزوم ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ حکومت کا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ اختیار پہلے ہوتا تھا صدر پاکستان کے پاس، ایگزیکٹو کے پاس، اور وہ اختیار ہم نے لے کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جہاں پہ بڑے پروڈنٹ مائنڈز بیٹھے ہیں، جہاں پہ اکثریت جو ہے انہی لرنڈ بردرز کی ہے، انہی لرنڈ ججز کی ہے. اب کمپوزیشن کو دیکھ لیں تو اس میں 13+1، کہ اگر ٹرانسفر کا معاملہ ہے تو 13 تو اس کے رکن ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور جو جس ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونا ہے اس کا چیف جسٹس. اب اسی کو اگر دیکھ لیں تو 7 ووٹیں جو ہیں یا 8 ووٹیں وہ بنتی ہیں تقریباً سینئر موسٹ ججز کی. تو کیا یہ اخذ کیا جائے کہ یہ صحیح. سارے جو ہیں وہ ایگزیکٹو یا حکومت کے تابع ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پروپیگنڈا جو ہے مشین گھڑی گئی ہے، پروپیگنڈا چلایا گیا ہے اس حوالے سے، اور کہا گیا جی کہ ججز کو سزا دی گئی ہے. یہ سزا نہیں ہے. سزا اگر دی جاتی تو وہ 209 کے تحت دی جاتی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیتی. یہ سزا تو نہیں ہے ججز کا ٹرانسفر ہونا. اور کیا آیا کہ دیگر ملک کے ہائی کورٹس میں پوسٹنگ ٹرانسفرز نہیں ہوتی، روٹیشن نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں پرنسپل سیٹ سے لوگ بہارپور بینچ، ملتان بینچ، راولپنڈی بینچ جاتے ہیں. سندھ میں دیکھیں تو وہ سکھر اور دیگر جگہوں پہ جاتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں دیکھیں تو وہ مختلف بینچز میں جاتے ہیں، کوئٹہ پرنسپل سیٹ کے علاوہ. اور پشاور میں بھی منگورا، ایبٹ آباد، دیگر جہاں پہ ان کے بینچز ہیں وہ روٹیشنز ہوتی ہیں. اور روٹیشنز جو ہے ایک روٹین کا معاملہ ہے، اور یہ کافی اپریشیٹڈ بات ہے کہ روٹیشنز ہو رہی ہیں. لیکن ایک اسلام آباد ہائی کورٹ جب 16 سال پہلے بنا تو یہاں پہ تو کوئی بینچ نہیں ہے. تو ایک فیڈرلزم کی یہ علامت ہے، اور اس میں صوبوں کے کوٹا کہہ لیں یا صوبوں کے سیٹس کہہ لیں، اس حوالے سے ججز آئے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. یہاں پہ دیکھیں کتنے سال ہو گئے، ایک جج جب یہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کی روٹیشن نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فار اینڈ وائڈ جو بینیفٹس ہیں وہ ریپ کرنے چاہیے. جو مختلف صوبے یہاں کے ججز کی لیگل ایکیومن سے مستفید ہو سکتے ہیں، دوسروں صوبوں سے آئے ہوئے ججز جو ٹرانسفر ہو کے آئیں گے جس طرح پہلے بھی آئے. اسلام آباد جو ہے اس فیڈرلزم کے پوائنٹ آف ویو سے اور فیڈریشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ مزید اس کو مستحکم ہوگا، مزید اس کو تقویت ملے گی. تو یہ سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے اور اس کو جس رنگ میں رنگا جا رہا ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے. اور میں I take strict and strong exception to this، کیونکہ گرمانی صاحب یہ سزا تو تب ہوتی جب 209 کے تحت ان کی ریموول ریکمینڈ کی جاتی، اور جہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ ان کو سنا نہیں تو وہاں پہ آئین پاکستان بہت کلیئرٹی کے ساتھ آرٹیکل 200 واضح طور پہ لکھا ہے کہ دے میں، اور ایک ڈسکریشن ہے. اور ایک جج صاحب نے تو 3.5 صفحوں کا جو ہے خط بھی لکھا. تو ان کی سیلف ایکسپلینٹری جو وجوہات تھیں، جو ان کی گزارشات تھیں، ان کی ریزننگ تھی، وہ سامنے آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرانسفر کے معاملے پہ جو کہ ایک لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ رہی ہے اسلام آباد کے وکلا کی بھی، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی باہر سے ریپوزیشنز ہو کے اور ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں، کئی ملک کے کئی ایریا سے آتے ہیں. تو یہ کہہ دینا اور اس لیکن بیرسٹر صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بیرسٹر صاحب، لیکن سر اس میں یہ جو باقی ججز کے ٹرانسفر ہوتے ہیں ظاہر ہے اس پہ کوئی سوال بھی نہیں اٹھتا، اور ان ججز کے ٹرانسفر پر آپ کے بھی علم میں ہے کہ اس لیے بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ پہلے آپ نے تو کہہ دیا کہ تحفظات نہیں رہے لیکن ماضی میں کچھ بیانات ضرور رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ وہ ججز تھے جنہوں نے مداخلت کے حوالے سے خطوط لکھے، سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے. پھر ایک جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب سے ایک جج جو ہے ان صاحبان کو ہائی کورٹ لایا گیا اور یہاں سے پھر کیانی صاحب کو جو ہے وہ پنجاب ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. پھر سندھ سے ایک جج کو یہاں پہ لایا گیا اور یہاں سے ایک جج کو جو ہے وہ سندھ بھیجا جا رہا ہے. تو یہاں پر محسن کیانی صاحب جو ہیں سر آپ کے مطابق وہ موسٹ سینئر تھے، چیف جسٹس بننے کا ان کا امکان بھی تھا، لیکن آئین کے مطابق جو تھا وہ حکومت نے فیصلہ کیا. لیکن اب اگر وہ لاہور یا پنجاب ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو آپ کے مطابق ان کی جو سینیورٹی تھی وہ متاثر نہیں ہوتی؟ بالکل ان کی سینیورٹی متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی سینیورٹی ریٹین کریں گے. یہی چیز واضح طور پہ واشگاف الفاظ میں آئین پاکستان کے اندر درج ہے. آرٹیکل 200 میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ سینیورٹی اپنی کیری کریں گے. اب وہاں پہ وہ اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چیف جسٹس آف دیٹ ہائی کورٹ سے سینئر نہیں ہو سکتے، اس سے نیچے ضرور ہو سکتے ہیں. یہ تو تمام تر معاملہ واضح طور پہ درج ہے آئین پاکستان میں. لیکن گرمانی صاحب سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک جج کو انڈکٹ کر سکتا ہے، اس کے اوپر اس کی کنفرمیشن دے سکتا ہے، جب ایز این ایڈیشنل جج رکھے پھر اس کی کنفرمیشن ہو سکتی ہے، پھر اس کی پرفارمنس ایویلیویشن ہو سکتی ہے، تو کیا
اتنا بھی اختیار نہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس جہاں پہ 13 لوگ بیٹھے ہیں اور بائی میجورٹی اس کا ووٹ ہوتا ہے. اب آپ حکومت پہ یہ سارا ملبہ اگر گرانا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ بے شک گرائیے, لیکن حکومت کے ٹوٹل اس میں 4 ووٹ ہیں. اگر 5واں آپ پاکستان بار کاؤنسل کا گرنا چاہتے ہیں چیئرمین کا, وہ بھی چلیں آپ گر لیں. 5 ووٹ کہاں اور دیگر 7 ججز کہاں اور دیگر سول سوسائٹی کہاں اور اپوزیشن کہاں؟ تو کم از کم یہ تو کم از کم انصاف کیا جائے کہ حکومت کا اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. حکومت نے اس میں کوئی جو ہے کردار ادا نہیں کیا, ماں سوائے وہ جو ووٹس جو ایگزیکٹو کی ہیں وہ ایگزیکٹو کی ووٹس ہیں, اس میں تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ججز کی آپ نے بات کی, ایک تو ٹوٹل اسٹرینتھ دیکھ لی جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہے ججز کی, اور سب سے پرانے ججز کون ہیں. کیا آیا یہی 3 ججز سب سے پرانے ججز نہیں ہیں؟ بالکل ہیں, کیونکہ عامر فاروق صاحب تو ان کی وہ چلے گئے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ تھے, ان کی ایلیویشن ہو گئی, وہ چیف جسٹس تھے. اسی طرح جو دیگر ججز ہیں, یہ تینوں ججز جن کا آپ نے بتایا تو یہ سینئر موسٹ ججز ہیں. اس سے نیچے تو جونیئر ہیں دونوں, اور کا آپ نے نام لیا, اور اس کے علاوہ ایک 2 اور جج ہیں, وہ تو سارے جونیئرز ہیں, وہ تو ریسنٹلی انڈکٹیز ہیں. اچھا عقیل ملک صاحب سر, میں بالکل حکومت کے اوپر یا آپ کے اوپر کوئی ملبہ نہیں گرا رہا. جیسے آپ نے کہا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا تاثر دیا جا رہا ہے, تو میں نے آپ کے سامنے سوال بھی اسی لیے رکھے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے اس پر آپ کا واضح موقف آ جائے, تاکہ یہ کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے, جس پر آپ نے اپنا موقف بھی سامنے رکھا. لیکن ایک سوال سر میں ضرور کروں گا. جی آپ اب میرا یہ قطعاً مطلب نہیں تھا, میں یہ بالکل ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ آپ بذات خود نہیں, میرا مطلب کہ جو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے میں نے بات کی. ٹھیک ہے. اچھا عقیل ملک صاحب, ایک سر وضاحت کر دیجیے گا, 2 آج اگر آپ کی نظر سے بھی خبر گزری ہو, جو جسٹس خادم حسین سومرو ہیں اور جسٹس ارباب احمد طاہر صاحب ہیں, ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے, اس وجہ سے ان کا ٹرانسفر نہیں ہوا. تو کیا یہ خبر درست ہے یا آنے والے دنوں میں ان کا ٹرانسفر بھی آپ بطور منسٹر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایک تو دونوں ججز کی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ ریسنٹلی انڈکٹیز ہیں, اور یہ تمام تر فیصلہ معاملہ جو ٹرانسفرز کے حوالے سے ہوا, یہ تمام تر چیز جو ہے یہ واضح طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اپنی میجورٹی کے ساتھ کیا ہے. اس میں پیپلز پارٹی کی اگر بالخصوص بات کی جائے تو ان کی نمائندگی ایک سینیٹر ہیں جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور سینیٹر فاروق ایچ نائک از رینونڈ لائر سینیٹر, اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. یہ خبر جو بھی ہے یہ خبر درست نہیں ہے, اور اس میں حکومت نے کسی کی نہیں سنی, کیونکہ کوئی جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہے وہ ہی اور شی از ویل ود ان ہز اور ہر رائٹ کہ وہ اپنی جس طرح ووٹ چاہے وہ کر سکتا ہے. کسی پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, کسی پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ اس طرح ووٹ کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا. جو ان کے سامنے ہوتا ہے وہ اس حوالے سے اس کو ووٹ کرتے ہیں بائی میجورٹی. ٹھیک ہے. اچھا منسٹر صاحب, آخر میں سر مختصراً صرف میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں, حال ہی میں کچھ خبریں آئی تھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی تھی, وہ ملاقات نہیں ہوئی. کوئی مذاکرات کے حوالے سے ذرا آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے, یا اچکزئی صاحب کے تھرو یا کوئی پرائم منسٹر صاحب کی آنے والے دنوں میں کوئی ملاقات؟ مجھے تو ملاقات نظر آتی ہے بجٹ کے سیشن کے اندر. اس سے پہلے تو فی الوقت واضح طور پہ ابھی کوئی ایسی ملاقات کے امکانات نہیں ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ ملاقات کا تھوڑا باز گشت چلی ہو اس سے پہلے, لیکن فی الوقت رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے مہینے جو ہے وہ تو شاید پاسبل نہ ہو سکے. اگر ہو جائے تو اچھی بات, لیکن میں بجٹ سیشن کے دوران دیکھ رہا ہوں کہ بجٹ سیشن میں ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو, اور ظاہری بات ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس ہی ہوگی ملاقات. چلیں ٹھیک ہے. میں نے بہت شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کے لیے. ناظرین, بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو ججز کے تبادلوں کے حوالے سے ایک تاثر دیا جا رہا تھا, اس حوالے سے جو سوالات تھے وہ ہم نے عقیل ملک صاحب کے سامنے رکھے, اور حکومت کا موقف جو ہے وہ بھی آپ نے سنا. اب جو تحفظات یا سیاسی جو ایشوز ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد نوید قمر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نوید قمر صاحب وقت نکالنے کے لیے. سر, مختلف جو سیاسی ایشوز ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے جو ابھی حکومت کا ایک اہم فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ہے. پھر کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ پیپلز پارٹی کو 2 جو ججز ہیں ان کے نام پر اعتراض تھا کہ ان کو نہ کیا جائے, اور حکومت نے وہ روک لیے. سب سے پہلے تو جو حکومت پر سر تنقید ہو رہی ہے کہ تبادلوں کا فیصلہ درست نہیں تھا, بطور اتحادی جماعت سر پیپلز پارٹی اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟
دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آئینی ترمیم ہوئی پیپلز پارٹی نے اس ایشو پہ کافی ڈیبیٹ بھی کی کہ آیا یہ چیز درست ہے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ ٹرانسفر ہونا قانونی بھی ایک اب پاور ہے اور پریکٹیکلی بھی اٹ از something which can or sometimes is desired to be done. لیکن اعتراض اس پہ آتا ہے جب یہ بہت ومزیکل ہو جائیں، پسند ناپسند پہ ہوں، ججمنٹس ناپسند آنے پہ ٹرانسفرس ہوں. یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو انٹر پروونشل ضرور لوگوں کو کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لحاظ سے یہ کمپیٹنٹ ججز ہیں فرینکلی جن کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. کچھ اس کے ظاہر ہے پولیٹیکل انڈرٹونس بھی ہیں جو کہ پسندیدہ چیز نہیں ہوتی، لیکن جہاں ضرورت ہے ظاہر ہے کہ جس فورم پہ بیٹھ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں وہ خود ایک جوڈیشل پرائمریلی جوڈیشل فورم ہے. اس میں باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، وکلاء بھی ہوتے ہیں اور ممبرز پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن پرائمریلی تو یہ جوڈیشری کا ہی فیصلہ ہوتا ہے. اور سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے، وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو دے ہیو ٹو لک ایٹ دی میرٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے، لیکن سر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمل میں یا ناپسند کا عنصر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں فرینکلی جوڈیشری پہ اس طرح سے بیٹھ کے اسپیکولیشن کرنا درست نہیں ہوتا. ہم انہی پہ ججمنٹ چھوڑتے ہیں جن کو اسی فورم کی سینیورٹی حاصل ہے. انفارچونیٹلی پہلے بھی مسئلہ ہوتا تھا جب باہر کے دباؤ پہ ججمنٹس آنی تھیں یا سیاسی ججمنٹس آتی تھیں، لیکن اب جب ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی بنائے ہیں اور چیزیں بھی، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ زیادہ سیاسی جو فیصلے ہیں وہ نہ ہوں اور جوڈیشل میرٹ پہ یہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب، سر ساتھ میں ایک ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کا معاملہ ہو یا IMF کے حوالے سے معاملات ہوں، اس سارے عمل میں اگر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے واضح موقف رہا ہے، لیکن اب جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس وقت جتنے ایشوز ہیں ان تمام ایشوز سے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ باخبر نہیں رکھا جا رہا، پارلیمنٹ میں یہ ایشوز نہیں لائے جا رہے. یہ تو صرف تنقید ہمارے مخالفین کی نہیں ہے، بلکہ وہ انٹرنلی بھی ہم بار بار اس ایشو کو ایمفسائز کرتے ہیں اسمبلی میں بھی، اور جو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں حکومت کے ساتھ اس میں بھی، کہ بھائی پارلیمنٹ ایز اے انسٹیٹیوشن اس کو جتنا مضبوط کرو گے تو آپ خود اتنے مضبوط ہوگے. تو اگر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بند کمروں میں بھی کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بند کمروں میں کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی تشریح جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. حکومت سما اوائڈ کرتی ہے، وہ شور شرابے سے ڈرتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ میں جائیں گے پھر اپوزیشن جو شور کرے گی، یہ کرے گی. ایک حد تک وہ بات درست ہے کہ اپوزیشن کو بھی ایز اے رسپانسبل اپوزیشن بن کے رول ادا کرنا ہوتا ہے. انہوں نے پالیسیز کو سن کے سمجھ کے اور پھر اس پہ کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے. صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا یا 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ نہیں چلنا ہوتا، بیکاز وہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. وہ اپوزیشن کا رول ہی نہ اگر ادا کرے تو پھر وہ اپوزیشن کس چیز کی ہے. لیکن پہلے حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہر پالیسی ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے اور وقت کے ساتھ لے کر آئے. یہ نہیں ہو کہ سب فیصلے ہو گئے پھر اس کے بعد جو اخبار میں پریس ریلیز دیا ہے وہی پارلیمنٹ کے سامنے پڑھ کے سنا دے، تو یہ تو پارلیمنٹ نہیں ہوئی نا. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر، لیکن آپ نے جیسے بند کمروں کا ذکر کیا کہ وہاں پر کچھ فیصلے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے سینسیٹیو ایشوز جو ہیں وہ بھی ماضی قریب میں پارلیمنٹ کے اندر لائے گئے ہیں اور ان کیمرہ اجلاس بھی ہوئے ہیں جہاں پر ان ایشوز پر کھل کر گفتگو ہوئی ہے. جی، یہ ہونی چاہیے نا. تو آپ نے
نہیں اب کچھ ہاں فار ایگزامپل اگر ٹھیک ہے امریکہ ایران کے نیگوسیشن چل رہی ہیں تو فرینکلی اس کو پبلک ڈومین میں لانے سے خرابی آ سکتی ہے. تو اس قسم کی چیزوں تو نہیں آپ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے. وہ تو آپ کو ایز اے آنیسٹ بروکر دونوں سائڈوں کی جو راز ہے وہ افشا نہیں کرتے جب تک کہ اس کو کوئی فائنلٹی نہیں مل جاتی. لیکن ہماری اپنی پالیسی آپ نے آئی ایم اچھا ایف کا ٹھیک فار ایگزامپل کی بات کی تو بھئی جی آئی ایم ایف کا اگر کنڈیشنز ہیں تو خدا کا واسطہ ہے پارلیمنٹ کو بتاؤ, قوم کو بتاؤ بھئی یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سے, یہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے, یہ ہم سے نہیں ہوگا, واٹ ایور. یہ حکومت اوورلی ہاں سینسیٹیو اس چیز پہ ہوتی ہے کہ جی کوئی چلا جائے پھر آئی ایم ایف سنے گا تو پھر وہ ناراض ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا نا. You have to ہوں، discuss things with them in light of what your public ٹھیک ہے opinion is of. ٹھیک ہے لیکن نوید قمر صاحب یہ جب سارے شکوے آپ حکومت کے سامنے ملاقاتوں کے درمیان رکھتے ہیں تو حکومت کا کیا موقف آتا ہے؟ یہی جو آپ نے کہا کہ صرف اپوزیشن کی وجہ سے وہ نہیں آتے؟ نہیں 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 دیکھیں نا, ایک تو آپ نے لفظ بھی غلط استعمال کیا. شکوے نہیں ہے, یہ ہماری ایڈوائز ہے ان کو جی کہ بھائی تحفظات کہیں. بہتری ہاں چاہتے. تحفظات بھی نہیں نا. دیکھیں آپ نیگیٹو اس میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. تحفظات کی بات سر نہیں ہے. پھر کیا کہیں نوید بات قمر ہے کہ صاحب؟ ہم مشورہ دیتے ٹھیک ہے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہاں ہے کہ آپ جو ہے اس طرح سے. اب میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. حکومت ایک پالیسی ٹھیک ہے مطلب ایک بل لے کے آ رہی ہے کہ جو بینکوں کو یہ اختیار دے گا کہ اگر کوئی ان کا لون لیتا ہے ہاؤسنگ فائنینس میں, تو اس کو بینکس اگر وہ نہیں ان ٹائم پیمنٹ ہوتی ہے اور بار بار ریمائنڈر کے بعد, تو وہ اس جائیداد کو ٹیک اوور کر سکتی. یہ دنیا میں ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہم ہے نے کہا کہ دیکھو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ بینکس کو تو یہ پاور دے رہے ہیں تاکہ وہ فردر ہاؤسنگ فائنینس کے لیے لوننگ کر سکیں. لیکن آپ اگر اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ نہیں دیں گے اور صرف نیگیٹو والی سائڈ کو لیجسلیٹ کریں گے تو یہ تو آپ کے بھی خلاف ٹھیک ہے. ہے الٹیمیٹلی اگر ہم آپ کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں تو ہمارے بھی خلاف جائے گا کہ لوگ کہیں گے صرف جو ہے ٹھیک ہے غریبوں کی جائیدادیں اٹھانے کے لیے. سو یو ہیو ٹو پیکیج اٹ ان سچ اے وے کہ پہلے آپ یہ بات کرو کہ آپ ان ٹھیک ہے. کے لیکن لیے نوید کیا قمر صاحب کرنے اسی کا. کے ساتھ ساتھ سر دوسرا ایک بل بھی ہے جو نیشنل ڈیٹا بیس کے حوالے سے کہ کسی بھی شخص کا اگر چاہے تو وہ نادرا سین ایسی بلاک کر سکتا ہے, جس پر شاید آپ سے پہلے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کوئی وہ نہیں ہوا نا پاس. وہ تو سینٹ میں آیا تھا, ہمارے پاس جی نیشنل اسمبلی میں نہیں آیا, پر وہ پاس نہیں ہوا. تحفظات جو تھے وہ اس کی وجہ اچھا سے ٹھیک ہے بہت ساری لیجسلیشن جو ہے وہ تحفظات ہیں, وہ ایڈوائز نہیں ہے. وہ تو اچھا وہ بغیر اس کے تحفظات ہیں. چلے سر مطلب کسی سطح پر آپ کو تحفظات ضرور ہیں. ضرور ہوتے ہیں نا. اگر کوئی ایسا بل لاتے ہیں جی جو کہ عوام ہاں کے انٹرسٹ کا خلاف ہے, وہ تو پھر تحفظات ہی ہوتے ہیں نا. پھر وہ اس میں نائسٹیز نہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھی نوید جاتی. قمر صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن مختصراً اگر یہ بتا دیں کہ یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ دیکھا جائے گا, مزید اگر اضافہ ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں واقعی حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ اور دوسرا بجٹ کے حوالے سے اگر مختصراً بتا دیں کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو بجٹ عوام دوست نظر آ رہا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں جب قیمتیں بڑھتی ہیں, ہم کسی ایک قیمت پہ آئل امپورٹ کرتے ہیں, تو پھر جی اس کو اگر جو کاسٹ ہے اس سے کم پہ بیچنا ہے تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی تو اسی عوام کی ٹھیک جیب سے جائے گا نا. اگر ٹیکس کا پیسہ لے کے اور پھر آپ پیٹرول والے کو دیں یا پیٹرول کا پیسہ لے کے ٹیکس والے کو دیں, یہ نہیں ہوتا. آپ کو چلنا پڑتا ہے. باقی یہ ہے کہ حکومت کے پاس تھوڑا بہت جو لیوے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیٹرولیم لیوی کا, جس کو ٹھیک ہے بڑھاتے گھٹاتے رہتے ہیں. لیکن پیٹرولیم لیوی آسمان پہ اس لیے چلی گئی ہے کہ ایف بی آر جو ہے نارمل جیسے انکم ٹیکس وغیرہ ہے اس کی کلیکشن میں بہت کمزور رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ تو سیدھا ٹھیک ہے آپ کو پیٹرول پمپ سے نکل کے سیدھا آپ کے اس ٹھیک کاپرس میں آتا ہے. دوسری بات یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جو لیوی ہے
لیوی کی نئی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے جو میرے حساب سے انکانسٹیٹیوشنل ہے، کہ بہرحال کہ لیوی ڈویزیبل پول میں نہیں جاتا، مطلب صوبوں کے ساتھ شیئر نہیں ہوتا، ورنہ سارے ٹیکسز جو ہیں، انکم ٹیکس، ٹھیک ہے، سیلز ٹیکس، ایکسائز، وہ سب صوبوں کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں این ایف سی کے جو ریشو کے مطابق، لیکن لیوی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ چل 100% چل فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، سر وقت نکالنے کے لیے۔ ناظرین، نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب اور نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے اور نوید قمر صاحب سے بھی، یہ جو ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے سر ایک تاثر ہے، اس حوالے سے بیرسٹر عقیل ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عام ایک جو تبادلہ ہوتا ہے وہی ایک روٹین کا ایشو ہے، اس پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا جس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت کا موقف درست ہے؟ یہ ایک عام تبادلوں کی طرح یہ بھی ایک تبادلے کچھ تھے؟ بیرسٹر صاحب کے ساتھ میں ہوتا تو میں ان کو بتاتا کہ اس ملک میں تو 78 سال سے اسی طرح سے ہو رہا ہے، اور جس جج کو مرضی اٹھا کے جہاں مرضی پھینک جائے۔ یہ تو 27ویں ترمیم کا شاخسانہ ہے، یہ جو اس سے پہلے تو یہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں تھا۔ کبھی کسی زمانے میں آمروں نے یہ اٹیمپٹ کی تھی، مگر اس کے بعد جو ہے عدلیہ کی آزادی کی خاطر جو ہے اس میں یہ ان کی مرضی کے بغیر کہ اس کو جو ہے نہیں کیا جا سکتا تھا ٹرانسفر۔ یہ تو اب 27ویں ترمیم کا پہلا نتیجہ جو ہے یہ آپ نے وصول کر لیا، اب مزید بھی وصول کرتے جائیں گے۔ جو جج جو ہے وہ راستے پہ نہیں آئے گا، یعنی راست پہ نہیں آئے گا، تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ اب یہ باقی چیزیں تو ملک میں کمپرومائز ہوئی تھیں پہلے سے، اب اس کو بھی کمپرومائز کر دیا ہے۔ بیرسٹر صاحب بتاتے نا کہ اس سے پہلے 27ویں ترمیم سے پہلے کیا ایسا ممکن تھا؟ 26ویں ترمیم میں انہوں نے پرپوز کیا تھا، جس کو ہم نے بڑی سختی سے اپوز کیا تھا اور رکوایا تھا، اور یہ ہمارا اور ان کا جنٹلمین ایگریمنٹ تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر دی مومنٹ ان کو ریزرو سیٹس ملی یا دل بڑی، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ اچھا تو سر، لیکن اس وقت 27ویں ترمیم کا جیسے آپ نے ذکر کیا، مولانا صاحب کا ایک بیان بھی دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 18ویں ترمیم اور اسی کے ساتھ ساتھ جو صوبوں کی خود مختاری ہے اس کا تحفظ کیا جائے۔ تو کیا سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، JUIF کو آنے والے دنوں میں کیا نظر آ رہا ہے جس طرف مولانا صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں 27ویں کے بعد جو ہے نا اور کوئی لیجسلیشن آنے والی ہے جس پہ ڈسپیوٹ پیدا ہوگا، اور یہ خاصا بڑا ڈسپیوٹ ہوگا، کیونکہ شاید دیکھیے نا 26ویں ترمیم تک جو ہے نا ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کروا کے اور اس کا زہر وہر نکلوا کے ٹھیک کر لیا، مگر اس وقت انہوں نے وہ ضرورت جس حد تک پوری کرنی تھی، حالانکہ اس میں بھی وعدہ خلافیاں ہوئیں، مگر جس حد تک ان کو ضرورت پوری کرنی تھی وہ کر لی، اور اس کے بعد اگلے لمحے سے انہوں نے مینیج کرنا شروع کر دیا ریزرو سیٹس کے لیے، اور دی مومنٹ وہ جو ان کے پاس ارینج ہو گئی، سب کچھ معاملہ سیٹل ہو گیا، پھر 27ویں ترمیم اس میں ہم جو ہے نا مائنس، اب اس کے بعد مزید آگے جانا چاہتے ہیں، اور مزید آگے جو جانے والا معاملہ ہے وہ پھر اس سے بھی شاید زیادہ خراب ہے، اور اس خراب معاملے کو جو ہے کوشش کریں گے کہ روک سکے تو روکیں گے۔ سر آپ کے مطابق آپ کے خدشات کیا ہیں؟ آپ کے مطابق یا معلومات کے مطابق کیا حکومت ارادہ رکھ رہی ہے؟ حکومت صوبوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ کو جو ہے نا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ارادہ رکھتی ہے۔ 18th امینڈمنٹ میں جو اختیارات جو صوبوں کے پاس آئے تھے اس میں ان کی ریورسل کا ارادہ رکھتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو وفاق میں یا اپنے ہاتھ میں لینے کا صوبوں سے جو ہے جو پروونشل اٹانومی ہے اس کو جو ہے نا کم سے کم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہ جو ارادہ ہے اس کا یہ خطرناک ہے، خوفناک ہے، ملک کے لیے اچھا نہیں۔ اچھا سر، لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ کامران صاحب کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اسٹریٹجی ہے، حال ہی میں مولانا صاحب سے اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں، حکومتی وزراء بھی آئے، سر یہ جو اچکزئی صاحب کو جیسے مینڈیٹ دیا گیا ہے، کیا مذاکرات کے حوالے سے یا مولانا صاحب کو دوبارہ آن بورڈ لینے کے حوالے سے کوئی رابطے ہوئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ مشترکہ کوئی دی جا سکتی ہے؟
پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے مولانا صاحب سے مسلسل رابطے ہیں. محمود خان صاحب بھی چونکہ ان کا دوستی کا معاملہ ہے تو وہ بھی رابطے میں رہتے ہوں گے. مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ درمیان میں یہ 10-15 دن کے حوالے سے 10-15 دن تو ویسے بھی پالیٹکس جو ہے نا ڈائیورٹ ہو گئی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا خود بھی پنجاب اور سندھ کے دورے پہ تھے. وہ انہوں نے دورہ مکمل کر کے رات کو پہنچے ہیں واپس. تو اب اس کے بعد کوئی رابطوں کے حوالے سے یا مولانا سے جب میں ملوں گا تو ان کو کوئی جو کچھ جتنا بتائیں گے اس کے حوالے سے اپڈیٹ ہو جاؤں گا، مگر درمیان کے رابطے میرے علم میں نہیں ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن سر اب جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یا بشرا صاحبہ کی صحت کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، کل بھی کچھ جو خبریں آئیں کہ خان صاحب کو پیمز لایا گیا، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں وہ درست ہیں؟ کوئی راستہ نکلنا چاہیے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل منتقل کر دیں، یا جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو بنی گالہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. پھر سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ ملاقاتوں پر پابندی کا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر حکومت کو فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے؟ دیکھیے، ہاسپٹل میں منتقل کرنا جو ہے یہ تو لائف اور لبرٹی کا معاملہ ہے. لبرٹی تو چلے ان کی کسی رائٹلی یا رانگلی لی گئی ہے، مگر لائف کا معاملہ ہے، اور لائف جو ہے وہ آرٹیکل 9 کے نیچے آتی ہے. یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے نا وہ نہیں لیا جا سکتا. اب اس سے اگلا مرحلہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بنی گالہ کو جو ہے نا وہ سب جیل ڈکلیئر کر دیں. جب سب جیل ڈکلیئر کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ بھی جو ہے پھر ملاقاتوں کی ریسٹرکشن تو کسی نہ کسی حد تک، بھلے اس سے کمتر معاملہ ہو، اس طرح سے جیل جیسا نہ ہو، مگر اس سے کمتر وہ معاملے میں گورنمنٹ چاہے گی وہ کر دیں. ماسوا اس سے ایک بات کی کہ ان کے درمیان کوئی معاملات طے پا جائیں، اور معاملات طے پانے کے نتیجے میں جو ہے نا ایک طرف زبان بندی ہو جائے اور دوسری طرف جو ہے سہولتیں دے دی جائیں گورنمنٹ کو، اور یا پھر گورنمنٹ کے پیچھے لوگوں کو، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر کچھ وقت گزر جائے. تو یہ اگر یہ بات ہو گئی تو پھر پتہ چل جائے گی اس بات کا. مگر اس وقت جو ہے نا وہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، اور یہ دستوری حق ہے ان کا. ٹھیک ہے سر، آخر میں کامران صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ قیمتوں کو دیکھنا جو ہے وہ پڑے گا. اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ قیمتوں میں اضافہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ حکومت کے پاس بھی کوئی پلان بی نہیں ہے یا کوئی آپشن نہیں ہے اس قیمتوں میں اضافے کے علاوہ؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ فیصلے بھی درست نہیں ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ 2 اس کے پلان بی ہیں، بی بھی ہے اور سی بھی ہے. پلان بی تو اس طرح سے ہے کہ آپ پیٹرولیم لیوی بھی ساتھ بڑھا رہے ہیں. وہ لیوی ساتھ نہ بڑھائیں، اس کو بلکہ کم کر دیں، اور اس کا جب وہ کم کریں گے تو معاملات جو ہے نا عوام کے لیے نسبتاً آسان ہو جائیں گے. اور پلان سی یہ ہے کہ آپ نے بلوچستان میں اس اسمگلنگ کی پیٹرولیم کا، پیٹرول کا، ڈیزل کا، اس میں ان کے ریٹ آپ نے سرکاری سطح پہ مقرر کر دیے ہیں. تو بارڈرز کو تھوڑا سا اور ریلیکس کر دیں. ایرانی کرنسی ویسے ہی گری ہوئی ہے، اور وہ پیٹرول جو ہے نا وہ آپ کو 220 یا 200 روپے اگر زیادہ مقدار میں ہوگا تو 200 روپے پر لیٹر پہ جو ہے نا وہ دستیاب ہے بلوچستان میں ایرانی. تو آپ اس کو جو ہے نا آپ نے ریٹ جب فکس کیا ہوا ہے سرکاری سطح پہ، صوبائی حکومت کی سطح پہ، تو اس کو پھر تھوڑا سا اور مزید ریلیکس کر کے پورے پاکستان میں لوگوں کو یہ آسانی ہو جائے گی. کیوں پھر اس سے دگنے پہ بیچا جا رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ نکالنے کے لیے. ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید پیٹرول کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو، اور حکومت کے جو دیگر فیصلے ہیں سیاسی ہیں یا بجٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آنا ابھی باقی ہے. اور انہی دنوں میں شاید جیسے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بھی کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں، تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.